वसल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज तालिबात, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर तरह के आफत और बलिया से महफूज़ व मामून रखे। हाँ बेटा, कहाँ से सबक आप लोगों का है? वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। अच्छा, पिछला सबक समझ में आ गया था सबको? जी हाँ जी। व इय्याय फत्तकून, और तुम मुझी से डरो। ठीक है, इत्तक़ा यत्तक़ी डरना बचना होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फत्तकूनी था, ये नून वक़ाया का है, या ज़मीर मफ़ूल बिही, तो या ज़मीर को हज़फ कर दिया गया और नून वक़ाया ही को कसरा दे करके उसका कायम मकाम बना दिया गया। तो कहते हैं व इय्याय फत्तकूनी, और तुम मुझी से डरो, मेरा ही खौफ खाओ। ऐ खाफूनी फ़ी ज़ालिका दून गैरी, यानी तुम इस सिलसिले में मुझी से डरो, ना कि मेरे अलावा से। इस सिलसिले में बात वही चल रही थी कि जो है वादों को जो पूरा करने की बात हो रही थी कि मैंने जो तुमसे वादा किया है उस वादे को तुम पूरा करो, बात समझ में आ रही है। और जो कुछ मैंने नाजिल किया है कुरान पाक में से, जो तस्दीक कर रहा है तुम्हारी किताब की भी, बात समझ में आ रही है। तो लिहाजा उन तमाम चीज़ों पर अमल करना, और फिर जो है इस्तिबदाल का जो बात हुई थी कि मेरी आयतों को जो है थोड़े से दामों के एवज़ में ना बेचो। तो इन तमाम सिलसिले में क्या है, तुम मुझे से डरो, मेरे अलावा किसी और से ना डरो। समझ में आगे बेटा बात? जी आगे बढ़े। इय्याय फत्तकून से पहले वाला जो लफ्ज़ है वो बता दें। ऐ ला तक्तुमूहा खौफा फवाती मा तअखुज़ूनहु मिन सफिलतिकुम। अस्सफिलतु जो है ये गिरे पड़े लोग, निचले लोग, अवामुन नास जो होती है उनको कहा जाता है। कहते हैं यानी तुम उनको ना छुपाओ उस रुपये पैसों के फौत हो जाने के खौफ से जिसको तुम अपनी आवाम से लेते हो। यानी अगर तुम ईमान लेकर के आओगे तो तुम्हारी रुपये पैसों वगैरह जो तुमको मिलते हैं तुम्हारी कौम के ज़रिए से वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उस खौफ से तुम जो है इनकार ना करो। बात समझ में आ रही? तो उसी को कहा कि तुम अल्लाह की निशानियों को ना छुपाओ उन रुपयों पैसों के, उन दिरहम व दीनार के फौत हो जाने के खौफ से जिनको तुम अपनी आवाम से लेते हो, हासिल करते हो। ठीक है। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और हक़ को ना छुपाओ इस हाल में कि तुम जानते हो। लबसा यलबिसु एक होता है और एक होता है लबिसा यलबसु। लबसा यलबिसु करते हैं बाबे ज़रबा यज़रिबु से, तो इसका माना होता है खल्त मल्त करना, मिला देना, मुश्तबा कर देना। और लबिसा यलबसु पढ़ते हैं बाबे समिया यस्माउ से, तो उसका माना होता है पहनना। यहाँ पर बाबे ज़रबा यज़रिबु से है ला तलबिसु, यानी खल्त मल्त करने के माने में। उसी की तफसीर फरमाई वला तलबिसु ऐ ला तुखलितु, यानी खल्त मल्त ना करो, आपस में ना मिलाओ। अल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ। हक़ से मुराद क्या है और बातिल से मुराद क्या है? तो कहते हैं अल हक़ से मुराद अल्लज़ी अंज़लतु अलैकुम, हक़ से मुराद वो चीज़ें जो मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल की हैं। ठीक है, यानी कुरान पाक हो या तौरात व ज़बूर वगैरह जो भी नाजिल किया है। कहते हैं अल्लज़ी अंज़लतु अलैकुम, यानी जो मैंने तुम पर नाजिल की हैं उनको जो है तुम ना मिलाओ किसके साथ? बिल बातिल, बातिल के साथ। बातिल से मुराद क्या है? तो कहते हैं अल्लज़ी तफ्तरूनहु, बातिल से मुराद वो चीज़ें जिसको तुम आपस में गढ़ते हो, अपनी तरफ से गढ़ते हो, अपनी जान से गढ़ते हो। तो जो मैं उतारता हूँ उसको अपनी गढ़े हुई चीज़ों के साथ खल्त मल्त ना करो। जैसे कि ये लोग बदल दिया करते थे ना बेटा, तौरात वगैरह में फेरा फेरी करते थे, उदल बदल करते थे उसमें। कहते हैं वला तक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक़ को ना छुपाओ। हक़ से मुराद यहाँ पर कहते हैं ना का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मुबारका। तो सरकार के जो औसाफ जिक्र किए गए हैं तौरात में, उन औसाफ को ना छुपाओ। उन औसाफ के ज़रिए से हर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को समझ सकता था। अब ये लोग इसी खौफ से कि कहीं लोग इन औसाफ को सुन करके उन पर ईमान ना ले आए, ये सोच करके वो लोग क्या करते थे? पाया करते थे। तो कहते हैं कि
ولا تکتم الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، ای نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون انہ حق، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ کیا ہے، سچ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، ہے نا۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر رکوع کہا جا رہا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے نماز ہے، جز کہا جا رہا ہے اور کل کو مراد لیا جا رہا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جز بول کر کے کل مراد لیتے ہیں، کل بول کر کے جز مراد لیتے ہیں، تو یہاں پر جز بول کر کے کل کو مراد لیا جا رہا ہے۔ تو وارکعوا مع الراکعین جو ہے یہ صلوا مع المصلین کے ساتھ کے معنی میں ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ تو کہا کہ محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مراد ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا صحابہ کرام جماعت کے ساتھ مل کر کے ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے تم بھی ایک ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ ہاں جی بیٹا، بات سمجھ میں آئی؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرماتے ہیں، کہتے وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرَبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ اثْبُتُوا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَقٌّ، کہتے ہیں یہ آگے والی آیت کریمہ جو ہے یہودیوں کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی علماء اکثر تو نفاق کا کام کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے سامنے بولتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جھوٹا دین ہے، اور اندرونی طور پر سب سمجھتے تھے کہ سب سچا ہے، لیکن کچھ اس میں ضمیر والے بھی تھے، آدھی ضمیر ان کے اندر تھی۔ ضمیر ہی کی بنیاد پر وہ اپنے ان رشتہ داروں کو جو مسلمان ہو چکے تھے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم نے اسلام جو قبول کیا ہے، صحیح مذہب کو قبول کیا ہے، لہذا اس پر ڈٹے رہو، اس پر ثابت قدم رہو، کیونکہ وہ دین حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، یعنی لوگوں کو تو یہ کہتے ہو کہ بھائی تم جو ایمان لے کر کے آؤ وہ سچ ہے، صحیح ہے، اس پر ڈٹے رہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ خود ایمان نہیں لے آ رہے ہو، ہے نا۔ وانتم تتلون الکتاب، جب کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو خود عمل نہ کرے، لوگوں کو کہے، تو اس کی وعیدیں بہت آئی، قرآن پاک میں بہت زیادہ کئی جگہوں پر فرمایا گیا، لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود تم نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو بھی انسان دوسروں کو کچھ کہے تو پہلے خود عمل کرنا چاہیے نا، اس کے بعد دوسروں کو کہے گا تو اس کے بعد میں وزن ہوتا ہے، سمجھ میری بات؟ تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، تو وہی کہتے ہیں وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ، یہودیوں کے علماء کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرَبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ، جبکہ وہ لوگ اپنے مسلمان قرابت داروں سے کہا کرتے تھے اثبتوا علی دین محمد، کہ تم جو ہے اپنے دین محمد پر ثابت قدم رہو، فإنہ حق، کیونکہ وہ کیا ہے، یہ دین سچ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ یہاں پر بر سے مراد، بر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھلائی، اچھائی، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی اچھائی ہو، اس کو بر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد بر سے کیا ہے؟ ایمان، کہتے ہیں بالایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر بر سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی کیا لوگوں کو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ای تترکونہا، بھولنے سے مراد ترک کر دینا، یعنی اپنے آپ کو ترک کر دیتے ہو، فلا تأمرونہا بہ، اور اپنے آپ کو تم اس چیز کا حکم نہیں دیتے، مطلب اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو تم نہیں کہتے کہ چلو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ جب ایمان سچا ہے تو ہم کیوں انکار کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کیا لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ای تترکونہا فلا تأمرونہا بہ، یعنی کیا تم اس کو ترک کر دیتے، یعنی اپنے آپ کو ترک کر دیتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لے آتے اور اس کو حکم نہیں دیتے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، واو جو ہے یہاں پر حال لیا ہے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں التوراۃ، یعنی حال یہ ہے کہ تم توریت کی تلاوت کرتے ہو۔ وفیہا الوعید علی مخالفت القول العمل، اور توریت کے اندر قول اور عمل کی مخالفت پر وعیدیں آئی ہوئی ہیں، یعنی جو کہے اور اس پر عمل نہ کرے، اس پر کیا ہے؟ وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو پہلے ضروری ہے کہ جو ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں پہلے ہم خود اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے بعد ہم دوسروں کو نصیحت کریں. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جبکہ توریت کے اندر جو ہے وعید بیان فرمائی گئی ہے قول اور عمل کی مخالفت پر، یعنی قول الگ ہو عمل الگ ہو، قول الگ ہو اور اسی کے خلاف عمل ہو، تو اس کے متعلق کیا کیا وعید ہے وہ توریت کے اندر بیان کی گئی ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کس چیز کا عقل نہیں ہے؟ تعقلون کا مفعول بھی بیان فرماتے ہیں سوء فعلکم، کیا تمہیں اپنے فعل کی برائی کی سمجھ نہیں ہے کہ تمہارا فعل کتنا برا ہے، تم جو کہہ رہے ہو کتنا غلط کہہ رہے ہو. فترجعون، یہاں تک کہ تم کیا کر جاؤ، اپنے قول سے رجوع کر جاؤ، یعنی خود بھی ایمان لے کر کے آ جاؤ. فرماتے ہیں فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، نسیان کا جو جملہ ہے یہ محل استفہام انکاری ہے بیٹا، استفہام انکاری کی جگہ ہے. نسیان کا جملہ کیا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ نسیان. بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل میں اتأمرون میں جو حمزہ استفہام تأمرون پر آیا ہوا ہے وہی حمزہ استفہام تنسونا پر بھی آیا ہوا ہے، لیکن ذکر نہیں کیا گیا معنوی طور پر، وہاں پر بھی استفہام ہے. اور یہ استفہام جو ہے استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے جو استفہام ذکر کرتے ہیں. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، نسیان کا جو جملہ ہے یہ محل استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری کی جگہ ہے. مطلب کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ بھولو جب دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لے کر کے آئے ہو یا ثابت قدم رہو. بات میں آ رہی ہے؟ تو لہذا خود اپنے آپ کو بھی یہی حکم دو اور خود بھی جو ہے اسلام کو قبول کرو. بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر سے اور نماز سے مدد کو طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ ضرور بڑی ہے، بھاری ہے، یعنی نماز. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، یعنی جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف کھانے والے ہیں ان کو نماز بھاری نہیں پڑتی. ان کے علاوہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کو نماز بہت بھاری پڑتی ہے. کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا، استعانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب معونت، مدد کو طلب کرنا. کہتے ہیں اطلبوا المعونۃ علی امورکم، یعنی تم اپنے معاملات پر نماز کے ذریعے سے مدد کو طلب کرو. جو بھی تمہارے معاملات ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے تم مدد چاہو. کس سے مدد چاہو؟ نماز سے مدد چاہو. کہتے ہیں اطلبوا المعونۃ علی امورکم، تم اپنے معاملات پر مدد کو طلب کرو. بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. صبر کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ صبر کی تعریف فرماتے ہیں الحبس للنفس علی ما تکرہ، نفس کو اس چیز پر روک کر کے رکھنا جس کو نفس ناپسند کرتی ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس چیز پر روک کر کے رکھنا جو ہمیں ناپسند ہو. مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، لیکن ہم اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں اس سے. تو یہی کیا ہے؟ صبر ہے. سمجھ میری بات؟ سامنے والا ہم کو گالیاں دے رہا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا. یہی ہے صبر. سمجھ میری بیٹا بات؟ تو صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اس چیز پر روک کر کے رکھنا جو ہمیں ناپسند ہو، جو نفس کو ناپسند ہو. تو وہی کہہ رہے الحبس للنفس علی ما تکرہ، یعنی نفس کو اس چیز پر روک کر کے رکھنا جس کو نفس ناپسند کرتی ہو. والصلاۃ، اور نماز سے مدد چاہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نماز کے علاوہ اور بھی تو دیگر عبادتیں ہیں بہت ساری، تو صرف نمازی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ افردها بالذکر تعظیما لشأنها، کہتے ہیں نماز کو مفرد ذکر کیا یا نماز کو خاص کیا، ذکر کے ذریعے سے خاص کیا، یاد کیا نماز کو. کیوں؟ تعظیما لشأنها، نماز کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے، نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے کہ نماز جو ہے تمام فرائض کی جان ہے، تمام فرائض کی اصل ہے، ام الفرائض اس کو کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو نماز کی فریضے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نماز کا تنی تنہا جو ہے یہاں پر ذکر فرمایا. وفی الحدیث انه کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاۃ، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا
حزیبہ یا حزبو کا معنی ہوتا ہے اچانک کسی معاملے کا درپیش ہو جانا، کوئی معاملہ بڑا معاملہ اچانک ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے، ہے نا۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جب جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کی طرف سبقت لے جاتے۔ بادر یبادر، مبادرت کا معنی ہوتا ہے بیٹا تیزی دکھانا، جلدی کرنا۔ تو کہتے جب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی اہم چیز آ جاتی، تو آپ جو ہے نماز کی طرف کیا کرتے؟ سبقت لے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے۔ تو یہ آیت کریمہ پر عمل وہی ہے کہ جب کوئی اچانک مصیبت آن پڑے تو نماز ادا کرو، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کا خاتمہ فرما دے انشاءاللہ عزیز، ہے نا۔ وقیلا، اور کہا گیا، اب تک جو دیکھو بیٹا اب تک جو بحث تھی اس سلسلے میں، یہ بحث اس صورت میں تھی جبکہ اس وستعینوا میں خطاب جو ہے وہ مومنین سے رہا ہو۔ اب یہاں سے دوسری تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقیل الخطاب للیہود، کہا گیا ہے کہ یہ جو خطاب ہے یہ مومنوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ خطاب یہودیوں کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ یہودیوں کے لیے۔ کب تھا خطاب یہودیوں کے لیے؟ تو کہتے لما عاقهم علی الایمان الشرح وحب الریاست فامروا بالصبر وهو الصوم لانه يكسر الشهوة والصلاة لانها تورث الخشوع وتنفي الكبر۔ عاقا کا معنی ہوتا ہے روک دینا، عاقا یعاق بمعنی روک دینا، منع کر دینا۔ الشرح شین کے فتحے کے ساتھ، شرح کا معنی ہوتا ہے بیٹا ہرس اور لالچ، ہے نا، دولت وغیرہ کی ہرس، لالچ۔ حب الریاست، ریاست کا معنی حکومت، حکومت کی محبت۔ کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہودیوں کے لیے تھا۔ کب تھا یہ خطاب؟ کب کہا گیا، کب کیا گیا یہ خطاب؟ تو کہتے لما عاقهم علی الایمان الشرح وحب الریاست، الشرح وحب الریاست یہ دونوں جو ہیں عاقا کا فاعل بنیں گے بیٹا، ہے نا۔ کہتے ہیں جب یہودیوں کو ان کے لالچ اور حرص نے اور حکومت کی محبت نے ایمان لانے سے روک دیا، منع کر دیا، یعنی حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اور حکومت کی چاہت کی وجہ سے جب ایمان لانے سے وہ لوگ رک گئے تو فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ، تو انہیں صبر کا حکم دیا گیا۔ صبر سے مراد کہتے وہ الصوم، یعنی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا؟ تو کہتے لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ روزہ جو شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو لالچ وغیرہ، حرص وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے یہ شہوت ہی سے ہوتی ہے۔ تو جب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو روزہ ان کی شہوت کو، ان کی خواہشات کو، ان کی لالچ کو کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ والصلاۃ، اور انہیں نماز کا بھی حکم دیا گیا۔ کیوں؟ لأنها تورث الخشوع، اورث یورث، ایراد کا بنا ہوتا ہے پیدا کر دینا۔ خشوع جو ہے یہ جھکنے کو کہتے ہیں، گڑ گڑانے کو کہتے ہیں، اور نفع ینفی کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، اور کبر جو ہے یہ بڑک پن، بڑائی کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اور پھر انہیں نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ نماز جو ہے دلوں کے اندر خشوع کو پیدا کرتی ہے نا، تذلل کو پیدا کرتی ہے نا، خاکساری کو پیدا کرتی ہے، وطن فی الکبر، اور گھمنڈ، غرور، تکبر کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ یعنی جب یہودیوں کو حکومت کی محبت اور دولت کی لالچ نے ایمان لانے سے روک دیا، منع کر دیا، تو انہیں صبر کا اور نماز کا حکم دیا گیا، یعنی روزے اور نماز کا حکم دیا گیا، کیونکہ روزہ جو ہے ان کی شہوتوں کو توڑے گا تو ان کی لالچ کم ہوگی، اور نماز جو ہے ان کے تکبر کو دور کر دے گی اور ان کے اندر ایک خاکساری پیدا کرے گی، تو محبت ریاست جو ہے، حکومت کی جو محبت ہے وہ محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ حضرت توریثو کا ترجمہ کیا بتائیں؟ اس کا توریثو، اورث یورث، ایراد کا معنی ہوتا ہے پیدا کر دینا، ہے نا۔ تورث الخشوع، خشوع کو پیدا کر دیتی، مطلب خاکساری کو پیدا کر دیتی ہے نماز، اور بڑکپن اور بڑائی، غرور، گھمنڈ کو کیا کر دیتی؟ ختم کر دیتی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، وَإِنَّهَا میں حاضر میں لوٹے گی صلاۃ کی طرف، کہتے ہیں بے شک نماز جو ہے لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے، ای ثقیلۃ، یعنی ضرور بھاری ہے، دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں پر بھاری نہیں۔ خاشعین سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں الساکنین الی الطاعۃ، جو اطاعت اور فرما برداری سے سکون پانے والے ہیں۔ سکنا الی کا معنی ہوتا ہے سکون پانا، ہے نا، سکنا الی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکون پانا۔ کہتے ہیں الساکنین الی الطاعۃ، جو اطاعت کے ذریعے سے سکون پانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان اور اسلام کے اتنے بلند معیار پر پہنچ گئے کہ جب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کو سکون ملتا ہے۔ تو جب اس منزلے ہے تو اس لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن جو اس منزلے پر نہیں پہنچتے ان کے اوپر نماز بھاری ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جلد سے جلد پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں، سوچتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نماز سے بھاگ جائے، ختم ہو جائے۔
تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الساکنین الی الطاعۃ، یعنی جو اطاعت اور فرما برداری سے سکون پانے والے ہیں ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مزید ان کی ایک صفت ذکر کی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اس بات کا بھی یقین رکھنے والے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ سمجھ کے بات کہتے ہیں الذین یظنون، یظنون یہاں پر یقینون کے معنی میں ہے، کبھی کبھی ظن کہا جاتا ہے اور اسے یقین مراد لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظن کہتے ہیں اور اسے یقین مراد لیتے ہیں، ظن کا معنی گمان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اسے یقین مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی یظنون جو ہے یقینون کے معنی میں ہے، یعنی جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، ملاقو ربہم، ملاقو نہ تھا، اس میں فاعل کا صیغہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ کیسے ملنے والے ہیں؟ کہا بالبعث، بعثت کے ذریعے سے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے تو رب سے ملاقات ہوگی، اس بنیاد پر وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، فی الآخرۃ، آخرت میں، فَيُجَازِيهِمْ، تو رب انہیں ان کی اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ نیکیوں سے سکون پاتے ہیں، اور جو نیکیوں سے سکون پاتے ہیں ان کے لیے نماز جو ہے وہ بھاری اور دشوار نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ ہاں جی، اس کو ملا لیجیے اچھی طرح سے، امید کرتا ہوں کہ سب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے سے آپ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کل کے سبق سے جو ہے وہ واقعات بنو اسرائیل کی تفصیل سے شروع ہو رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ ہاں جی، کوئی بچی کچھ کہہ رہی ہے؟ نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت۔